मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं सब बहनों और बेटियों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की तारीफ की है और इस प्रोग्राम को पसंद किया है। आप सब पर खुदा की बरकत हो। आज के इस प्रोग्राम को मैं एक बहन की बात से शुरू करना चाहूंगी। एक दफा एक बहन ने मुझसे कहा कि औरत की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, न तो खुदा की नज़र में और ना माशरे की नज़र में। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं ऐसी तमाम बहनों और बेटियों की गलत फहमी को दूर करना चाहती हूँ जो सोचती हैं कि औरत की कोई अहमियत नहीं है। आपकी बहुत अहमियत है। आज हम कलाम मुकद्दस में से गौर करेंगे कि खुदा ने औरत को कैसे बनाया। अगर हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब पर गौर करें तो वहाँ हमें नजर आता है कि खुदावंद खुदा कहता जाता था और होता गया। खुदा ने कहा हो जा और हो गया। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा पौधे बन जाएं, पौधे बन गए। खुदा ने कहा सूरज बन जा, सूरज बन गया। खुदा ने कहा जानवर बन जाएं तो जानवर बन गए। खुदावंद खुदा कहता जाता था और कायनात बनती चली गई। मगर खुदा ने छठे दिन इंसान को बनाया। अगर आप मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब पहला बाब 26वीं और 27वीं आयत, यहाँ यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाएं। सारी कायनात खुदा के कहने से बनी है, मगर इंसान को खुदा ने कहा हम इंसान को बनाएं। हम का लफ्ज यहाँ तस्लीस के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू ने कहा आओ हम इंसान को अपनी छवि पर और अपनी सूरत पर बनाएं। खुदा ने इंसान को बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपनी छवि और अपनी सूरत पे बनाया है। 27वीं आयत, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। उनका जो लफ्ज है वो जमा के लिए इस्तेमाल है और खुदा ने नर और नारी इंसान को पैदा किया। और अगर दूसरे बाब की हम 7वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है, और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया, अपनी छवि और अपनी सूरत पे बनाया और उसके अंदर अपना दम फूंका। नर और नारी उनको बनाया। खुदा ने मर्द और औरत को एक साथ बनाया। खुदा ने मर्द बनाया, औरत उसके अंदर थी, औरत उसके अंदर मौजूद थी। खुदा ने छठे दिन दोनों को एक साथ बनाया, नर और नारी उनको बनाया। फिर हम 26वीं आयत पे आते हैं, पहले बाब की 26वीं आयत पे यहाँ पर लिखा है खुदा ने उनको बनाया और फिर लिखा है उनको
اختیار رکھیں. رکھیں کا لفظ بھی جمع میں ہے. نر اور ناری بنایا اور ان کو کیا دیا؟ اختیار دیا کہ اختیار رکھیں، اور ان کو برکت دی. خدا نے ان کو برکت دی، ان بھی جمع. خدا نے دونوں کو ایک ساتھ بنایا. مرد کے اندر عورت موجود تھی. خدا نے انسان کو بنا کر ایک باغ میں رکھا. میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. لکھا ہے خداوند خدا نے آدم کو بنا کر باغ عدن میں رکھا. باغ عدن آدم کا گھر تھا. خدا نے باغ عدن میں آدم کو رکھا، اور جو کوئی بھی گھر میں رہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. ہر شخص کی گھر میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. آدم کی بھی خدا نے 2 ذمہ داریاں لگائیں. ایک کیا؟ ایک ہے آدم کو باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے. باغ میں رہتا تھا تو اس کے باغ کے کام بھی اس کو کرنے تھے. یعنی کہ یا تو وہ کسان کے اور مالی کے کام کر رہا تھا، باغبانی کر رہا تھا باغ میں رہ کر. اور دوسرا کام کیا تھا؟ اس کی نگہبانی کرنا، کیونکہ وہاں بہت سارے جانور بھی تھے. تو اس کو 2 ذمہ داریاں دی گئی کہ باغبانی کرے باغ میں، اور باغ کی نگہبانی کرے. اور ایک خدا نے اس کو حکم دیا، اور وہ لکھا ہے اس کی 17ویں آیت میں. خدا نے کہا، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے درخت کے پھل کو کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس کو کھایا تو مرا. حکم دے دیا کہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کو تو کبھی نہ کھانا، جس روز تو اس کو کھائے گا تو مرے گا. 2 ذمہ داریاں، باغبانی اور نگہبانی، اور ایک حکم. جب خدا نے دیکھا کہ آدم نے اچھی طرح سے باغبانی کی، اچھی طرح سے نگہبانی کی، اور درخت کے پھل کو بھی نہیں کھایا، پھر خدا نے سوچا. پیدائش کی کتاب 2 باب 18ویں آیت. اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. خدا نے کہا. جب خدا نے سوچا اور خدا نے دیکھا کہ آدم نے اچھی طرح باغبانی کی، اچھی طرح نگہبانی کی، درخت کے پھل کو بھی نہ کھایا جو باغ کے بیچ میں تھا، پھر خدا نے کہا اب میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا جو کیسا ہوگا؟ اسی کی مانند ہوگا. خدا نے ایک مددگار اس کی مانند بنایا. اس کے لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی. پیدائش کی کتاب 2 باب 21 آیت سے لے کے 25ویں آیت تک یہ اس کا ذکر ہے. خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور پھر لکھا ہے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی، جو پسلی اس نے آدم میں سے نکالی تھی، اس سے ایک عورت کو بنا کر آدم کے پاس لایا. 6 دن جو خدا نے آدم کے اندر عورت بنا دی تھی، دونوں کو ایک ساتھ بنا دیا تھا، جب وقت آیا، جب خدا نے محسوس کیا کہ اب اس کے اندر سے عورت کو نکال دیا جائے، تو اس نے اس کے اندر سے عورت کو نکالا.
خدا نے عورت کو ایک جیتی جان سے بنایا، زندہ میں سے نکالا، اس کی پسلی سے بنا دیا۔ زیادہ قیمتی ہے نا، عورت زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ جیتی میں سے نکالی گئی، جیتی جان میں سے نکالی گئی۔ اور خدا آدم کے پاس عورت کو بنا کے لایا۔ میرے خیال کے مطابق جب آدم نے اپنی مانند عورت کو دیکھا تو وہ کہہ اٹھا ہوگا، یہ میرا خیال ہے، وہ کہہ اٹھا ہوگا واہ! اور میرا خیال ہے اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی کہ اس باغ میں اس کی مانند بھی، اس جیسا بھی کوئی ہے۔ اور آدم ایک دم میں کہہ اٹھا، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ آدم کو عورت اپنے جیسی لگی اور اس نے کہا یہ ناری کہلائے گی کیونکہ یہ مرد میں سے نکالی گئی ہے۔ عورت کو خدا نے مرد میں سے نکالا ہے، جیتی جان میں سے نکالا ہے، بنایا دونوں کو ایک ہی دن تھا۔ اور وہ کیا کہلائے گی؟ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ مرد میں سے نکالی گئی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنی غلط فہمی کو دور کریں۔ آپ کو خدا نے ایک جیتی جان سے بنایا ہے اور آپ سے خدا نے بڑی محبت کی ہے۔ اور خدا جب ٹھنڈے وقت میں باغ میں آتا تھا تو وہ صرف آدم سے باتیں نہیں کرتا تھا، ان دونوں سے باتیں کرتا تھا۔ ٹھنڈے وقت میں خدا عورت اور مرد دونوں سے رفاقت رکھتا تھا۔ خدا نے دونوں کو برکت دی، خدا نے دونوں سے پیار کیا، خدا نے دونوں کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پہ بنایا۔ اور پھر اگر میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ خدا نے دونوں کا نام بھی آدم رکھا، مسٹر اینڈ مسز آدم۔ جس دن وہ خلق ہوئے، یعنی خدا جب مٹی سے انسان کو بنا رہا تھا، اسی دن خدا نے ان کا نام بھی آدم رکھ دیا۔ خدا کی نظر میں مرد اور عورت دو نہیں ہے، اور خطوں میں لکھا ہے نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت۔ خدا پیار کرتا ہے، خدا کی نظر میں آپ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے آپ کو برکت دی، اپنی شبیہ اور اپنی صورت پہ بنایا ہے، آپ سے باتیں کی، ایک ہی نام رکھا ہے آدم، دونوں کا نام آدم رکھا۔ تو پھر ہوا کہاں سے آ گئی؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا، تو خدا نے تو دونوں کا نام آدم رکھ دیا، تو پھر ہوا کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب 3 باب، تیسرے باب کی 20 آیت۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا۔ ہوا کہاں سے آ گئی؟ یہ تو آدم نے نام رکھا، بنایا تو خدا نے تھا، اور خدا نے دونوں کا نام آدم رکھا تھا، پر آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا۔ کیوں ہوا رکھا؟ اس کے پاس ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے، اس لیے اس کا نام اس نے ہوا رکھا۔ پر خدا نے دونوں کا نام ایک ہی رکھا، آدم رکھا۔ اور پھر خدا نے آپ کو، آئے میری بہن، آئے میری بیٹی، خدا نے 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ اس کی حمد کریں۔ خدا نے آپ کو حمد کے لیے بنایا ہے۔ آپ اپنے لبوں کو کھولیں اور خدا کی حمد و تعریف کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی تمجید کریں، اس کو مبارک کہیں، اس کو جلال دیں کہ اس نے آپ کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے۔ کسی بچے کو جب کوئی کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کی طرح ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ کبھی کبھی
اس کو کہا جاتا ہے تو ماں کی طرح ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. کسی بیٹی کو یا بیٹے کو کہا جائے تو ماں کی طرح باپ کی طرح ہے، وہ بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی ماں یا باپ کی طرح ہوں. سوچئے میری بیٹیوں، میری بہنوں، کہ ہم خدا باپ کی طرح ہیں. ہم خدا باپ کی صورت پہ بنائے گئے ہیں. یہ تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا باپ کی صورت پر بنائے گئے ہیں اور ہم قیمتی ہیں. قیمتی کس لحاظ سے ہیں؟ کہ یسوع مسیح نے قیمت سے خریدا ہے. اگر کرنتھیوں کا خط پہلا کرنتھیوں 6 باب اور 20 آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو. تو ہم تو اور قیمتی ہو گئے. ایک تو ہم خدا کی شکل اور صورت پہ بنائے گئے ہیں، دوسرا خدا نے مجھے اور آپ کو قیمت سے خریدا گیا ہے. یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہم خریدے گئے ہیں. ہم قیمتی لوگ ہیں، ہم یسوع کو لوگ ہیں، ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کی صورت اور شبیہ پہ بنائے گئے ہیں. بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی ستائش کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کو مبارک کہو، کیونکہ ہم اس کی صورت پہ بنے ہیں. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، کبھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھو. آپ بالکل کم نہیں ہو، آپ خدا کی صورت اور شبیہ پہ بنائے گئے ہو. خدا کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی حمد کرو اور اس کی تمجید کرو اور اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آئے میں آپ کے لیے دعا کروں. باپ آسمانی، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ میں تیری صورت پہ بنائی گئی ہوں. خدا باپ، میں شکر کرتی ہوں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، وہ تیری صورت اور تیری شبیہ پہ بنائی گئی ہیں. میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیری تعریف کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میں شکر کرتی ہوں کہ تیری نظر میں ہماری بڑی قدر ہے، ہم تیری نظر میں بڑے قیمتی ہیں. میں شکر کرتی ہوں، میں تیری تعریف کرتی ہوں ہر ایک بہن کے لیے جو مایوس ہے، جو نا امید ہے، جو پریشان ہے. یسوع کے نام سے اس کی نا امیدی، پریشانی یسوع کے نام سے جائے اور اس کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پہ بنائے گئے ہیں اور اس پر فخر کریں اور اس میں جئیں اور اپنے بدنوں سے اس کے جلال کو ظاہر کریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ تجھ میں شاد رہیں. تیری حمد و تعریف کرتے رہیں، تیری ثنا اور ستائش کرتے رہیں اور تیری تمجید اور تیری تعظیم کرتے رہیں. یسوع مسیح کے نام سے